अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम अपनी हफ्तावार तरबियाती नशिस्त के अंदर जिस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं वो है 360 मसानी जादू की हकीकत क्या है। 360 मसानियाँ क्या हैं और इसका कुरानी इलाज, अमल और तरीक़ाकार, आज हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। देखें, हमारी सिलसिलावार क्लासें चल रही हैं और हम अपनी उन सिलसिलावार क्लासों के अंदर मैं आपको अहले हिंद का जादू पढ़ा रहा हूँ। अहले हिंद का जादू पढ़ा रहा हूँ। याद रखना एक बात मेरी, मैं आपको पते की बात बता रहा हूँ। मैं आपको एक पते की बात बता रहा हूँ, ठीक है जी। और वो बात ये है 70 शिफाएं बना, तो वो बात ये है कि जहाँ भी रूए ज़मीन पर जादू होगा जी, वहाँ पे लाजमी बुत परस्ती या किसी ना किसी शक्ल में शिर्क का अंसर ज़रूर पाया जाएगा जी। शिर्क का अंसर लाजमी पाया जाएगा जहाँ पर भी जादू अपना वजूद रखेगा। और आप जानते हैं कि बड़े सगीर पाक व हिंद में जो जादू है वो बड़े पैमाने पे होता रहा है जी। और उसकी बड़ी वजह ये है कि ये एक ऐसा खित्ता रहा जिसके ऊपर एक बड़े अरसे तक बुत परस्ती होती रही। हमारे बड़े सगीर पाक व हिंद में ये खित्ता जादू से ज़्यादा मुतासिर इस वजह से रहा क्योंकि इसी खित्ते के ऊपर सबसे ज़्यादा बुत परस्ती होती रही। क्या होती रही? बुत परस्ती जो होती रही, तो चूंकि मैं आपको बता चुका हूं कि जहां जहां पर बुत परस्ती होती है वहीं जादू भी होता है, क्योंकि जादू और बुत परस्ती का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है जी। ये जो मसानी जादू है जी, इस पर मैं आपको एक पहले प्रॉपर एक क्लास पढ़ा चुका हूं जी, ठीक है जी। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है 360 मसानन जी, या 360 मसानियां। वो कौन हैं, क्या हैं जी, उनका जादू में क्या किरदार है जी। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि मसान क्या है। मसान क्या है? मसान एक ऐसी जगह है जहाँ पर अहले हनूद, जहाँ पर हिंदू मज़हब के लोग अपने मुर्दों को जलाते हैं जी। उनका ये ज़ाती अकीदा है कि अच्छा, वो मसान को बहुत पवित्र समझते हैं जी। पवित्र मीन उसे पाकीज़ा समझते हैं, उसे पाकीज़ा जगह समझते हैं वो, ठीक है। अब उसके पीछे की लॉजिक क्या है, वो ऐसा क्यों उनका अकीदा है? उसकी वजह यह है, उन लोगों का ये जाती अकीदा है कि ऐसी जगह जहां पर 5 तत्वों वाले शरीर को मोक्ष की प्राप्ति हो, वो जगह बहुत साफ सुथरी होती है। वो 5 तत्व कौन से हैं? हवा, पानी, मट्टी, आग जी, ठीक है जी। और रूह। हवा, पानी, मट्टी, आग और रूह, ये 5 अंसर अहले हनूद का अकीदा है कि इन 5 अंसर से इंसानी जिस्म तश्कील पाता है, ठीक है। और वो कहते हैं कि जहां पर ये 5 अंसर आज़ाद हो जाएं, वो जगह आम नहीं हो सकती। उनका ये अकीदा है वो जगह खास है, और वो जगह जहां पर इन 5 तत्वों वाले शरीर को मोक्ष यानी छुटकारा मिले तो वो मसान कहलाता है या शमशान कहलाता है, ठीक है जी। ऐसी जगह जहां पर लाशों से हर वक्त शमें जलती रहें उसको शमशान कहते हैं जी, ठीक है जी। शमशान तो बहुत सारे हैं, लेकिन अहले हनूद के यहाँ 4 शमशान बहुत ज़्यादा
تنتر کے حوالے سے بہت زیادہ پاورفل مانے جاتے ہیں، جیسے بنارس کا شمشان، جیسے منی کنی کا شمشان، اور اسی طریقے سے اب اور بھی دو ہیں وہ میرے ذہن میں نہیں آ رہے بہرحال. تو یہ بڑے شمشان گھاٹ ہیں. کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے شمشان گھاٹ ہیں جہاں پر دن رات چتائیں جلتی ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہے جہاں پر وہ ڈیڈ باڈی نہ جلائی جاتی ہو. اور سینکڑوں کی تعداد میں کم از کم 200 سے 300 انسانی لاشیں وہاں جلتی ہیں روزانہ. ٹھیک ہے. اب یہ بات ہوگی شمشان کی. اب جیسے ہمارے ہاں قبرستان سے بندے ڈرتے نہیں ہیں کہ قبرستان میں جن بھوت پریت پساچ یا دوسری شکتیاں ہوتی ہیں، ڈرتے ہیں نا ہمارے ہاں لوگ قبرستان میں جانے آنے سے، ایسے ان کے ہاں لوگ شمشان سے ڈرتے ہیں. کس سے؟ شمشان سے ڈرتے ہیں. اچھا، شمشان جو جگہ ہے وہاں پر سب سے پہلے جو آپ کو چیز ملے گی وہ ہے مندر. اور کس چیز کا مندر؟ ہر شمشان میں ایک بھیرو بابا کا مندر ہوتا ہے. بھیرو جی کیا؟ یہ شیو کا ایک انتہائی خطرناک روپ مانا جاتا ہے جو کہ شیو کے بال سے پیدا ہوا. اب یہ کتھائیں ہیں، ان کی اپنی ہسٹری ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. ہم ان کے لیے اس خطرناک جادو کو پڑھ کے قرآنی عمل، علاج اور طریقہ کار بتانے کا ہمارا آج کا ٹاپک ہے. لیکن میں اس کا آپ کو سیاق و سباق پہلے بتانا چاہتا ہوں. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ آپ جب بھی شمشان میں جائیں گے تو سب سے پہلے آپ کو جو مندر ملے گا شمشان میں وہ بھیرو کا ملے گا. اور بھیرو کس کا روپ ہے؟ شیو کا. شیو ایک بہت بڑا اگھوری اور تانترک تھا. اچھا، اس کے علاوہ وہاں پر آپ کو شکتی کے مختلف روپ ملیں گے. کیا؟ شکتی. شکتی کون ہے؟ اس کی بیوی ستی. کیا؟ ستی، جو اس کی بیوی تھی، جو راجہ دکش کی بیٹی تھی. ٹھیک ہے. وہ بھی اپنے جادو میں فن کمال کو پہنچی تھی، اور اسی ستی کے 9 روپ ہیں جن کو آج ہندو مذہب پوج رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ خواہ ماتا شیراں والی ہو ان کی، وہ خواہ تارا ہو، وہ خواہ بھدر کالی ہو، وہ خواہ بغلا مکھی ہو، خواہ وہ کالی ہو، خواہ وہ اس کا کوئی روپ ہو. ٹھیک ہے. یہ تمام کے تمام روپ اسی ستی کے ہی روپ ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ان کا ذاتی عقیدہ ہے، انہوں نے ایک ہی شخص کے کئی رول بنا رکھے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر ہر چہرے کو، ہر مورتی کو انہوں نے مخصوص کاموں کے لیے رکھا ہے. جیسے ماں بغلا مکھی ہیں تو ان کے ہاں کیا ہے کہ بغلا مکھی کی جو پوجا اور آرادھنا کرے گا، جو شرک کرے گا بغلا مکھی کے نام سے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے اس کے دشمنوں کا سروناش ہوگا. ٹھیک ہے. اس کی مورتی بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ کسی شخص کی زبان کاٹ رہی ہے. ٹھیک ہے. وہ شترو یعنی دشمن، مخالف کو اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس کی جا کر پوجا کریں. یہ ان کا ذاتی عقیدہ ہے. اسی طریقے سے جیسے تنتر کی دیوی ہیں تو وہ جو جادو سیکھنا چاہتا ہے، جادو کرنا چاہتا ہے، جادو سے بچنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس روپ کی پوجا کرتا ہے. وہ اس روپ کی پوجا کرتا ہے. اس روپ کی پوجا. ایسے مختلف انہوں نے دیوی، جیسے قدیم مصریوں نے بارش کا ایک دیوتا مقرر کر رکھا تھا. قدیم یونانیوں نے اناج کا ایک دیوتا مقرر کر رکھا تھا، اور پھر اس کی وہ پوجا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. شمشان، جہاں ہر طرف انسانی جسم جل رہے ہوں، وہ خوفناک جگہ. وہاں پر بہت ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے مسان کی رانی. مسان کی رانی یہ ایک ایسی استدراجی شیطانی قوت ہے، ایک ایسی نیگیٹو انرجی ہے جس کا ہر وقت شمشان میں نواس ہے. یہ شیطانی طاقت شمشان میں رہتی ہے، اور اس کو سدھ کرنے کے لیے گوری شمشان کا ہی رخ کرتے ہیں. اچھا، پھر اس کے نیچے مسان کی رانی کے نیچے 360 مسانن اور ہوتی ہیں. 360 مسانن اور ہوتی ہیں. وہ بھی سیم اسی کی طرح کا ہی کار کردار کرتی ہیں. ان کا کام انسانی لاشوں کو کھانا ہوتا ہے جو وہ جل رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ انسانی لاشوں کو کھاتی ہیں. انسانی خون ان کی غذا ہے، انسانی سیمن ان کی غذا ہے.
انسانی گندگی ان کا غذا ہے. ٹھیک ہے, یہ گندی ودیائیں ہوتی ہیں اور اس کے بڑے بھیانک روپ ہیں. تو 360 مسانن جو ہے, سب سے پہلے مسان کی رانی اس کی ہیڈ ہے. مسان کی انچارج جو ہے وہ کون ہے؟ مسان کی رانی. ٹھیک ہے, میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس مسان کی رانی کے نیچے پھر 360 مسانن اور ہیں جو اس کے معاون اور مددگار ہیں, جو اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں شمشان میں. ٹھیک ہے, اور پھر اس کے علاوہ کچھ اور شکتیاں بھی ہیں, جیسے لاکنی, ڈاکنی, ہاکنی, ساکھنی, یکشنی, بھوت پیرات, بھوت پریت, پیساج, اور یہ دوسری کئی طرح کے شیطانی خونی خبیث, خونی ارواح. یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ بھی اسی کے مسان کی رانی کے ساتھ رہتی ہیں. ٹھیک ہے, اب جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ اس کا جادو, 360 مسانن کا جادو کیا ہے. ایک اگھوری, اوگھڑ, ایک تانترک, ایک خطرناک جادو جاننے اور اس کا علم رکھنے والا جب اس مسان کی طرف رخ کرتا ہے تو وہ جا کر باقاعدہ طور پر اس مسان کی رانی اور 360 مسان کی رانیوں کی پوجا کرتا ہے. وہاں پر ایک بڑے کفر اور شرک کا مرتکب ہوتا ہے, وہ اس کو سجدہ کرتا ہے, اس کے لیے پتاشے اور بھوگ لے کر جاتا ہے. یعنی اس کے لیے پتاشے, لونگ, شراب اور دیا اور مختلف چیزیں ان کی سمگری کہلاتی ہے. ایک پورا ایک سامان ہوتا ہے ان کا, وہ لے کر جاتا ہے اور باقاعدہ طور پر جا کے ایک چوکی لگاتا ہے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ یہ نہ ہو کہ میں ایسے ہی بولے جا رہا ہوں آپ کو سمجھ آ رہی ہے. تو ایک چوکی لگاتا ہے چھوٹی سی, اس کے اوپر کالا کپڑا بچھاتا ہے. وہ کالا کپڑا بچھانے کے بعد پھر اس کے اوپر وہ اس کی تصویر لگاتا ہے. کیا؟ یا اس کی تصویر رکھتا ہے یا پھر اس کی مورتی کو رکھتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے سامنے گائے کے شدھ دیسی گھی سے ایک دیپک یعنی ایک دیا جلاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر اس کے سامنے کچھ پھول وغیرہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے, یا اگر یہ اب دو قسم کی پوجا ہوتی ہے, ایک تامسک پوجا اور ایک دوسری ایک ایسی پوجا جو چھوٹی پوجا ہو جس کے اندر اچھی چیزیں, پاکیزہ چیزیں رکھی جائیں. اور ایک ایسی پوجا وہ لوگ کرتے ہیں جو کہ تنتر پوجا کہلاتی ہے, جس میں وہ انسانی گوشت تک کو سامنے رکھ دیتے ہیں اس کے, اور شراب کو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کچی مچھلی کو رکھتے ہیں. اس طرح کی وہ چیزیں رکھتے ہیں. اور یہ کرنے کے بعد پھر وہ ایک خاص قسم کے منتر ہیں, ان کو وہ 1008 بار رودراکش مالا جو کہ سدھ مالا ہوتی ہے, جو اس کو اپنے گلے میں ڈال کے رکھتے ہیں یا سر پہ باندھ کے پورا ایک انہوں نے گٹھڑی بنا کے رکھی ہوتی ہے. وہ 1008 اس کے اندر دانہ ہوتا ہے رودراکش کا. اس رودراکش مالا کے اوپر وہ منتر جاپ کرتے ہیں. وہ منتر جاپ کرنے کے بعد جب وہ مسان کی رانی پرکٹ ہوتی ہے, سامنے حاضر ہوتی ہے, تو نہ صرف وہ آتی ہے بلکہ 360 اور مسانن بھی اس کے ساتھ آتی ہیں. جب وہ آتی ہے تو خوفناک شکل میں آتی ہے, اس کی زبان باہر نکلی ہوتی ہے اور اس کی زبان سے خون بہ رہا ہوتا ہے, رال بہ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کی آنکھوں کے اندر خون چمک رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ اپنے کھپر کو, ایک پیالے کو ایسے ہاتھ میں رکھ کے چل رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے اس میں خون چاہیے. ٹھیک ہے, پھر عامل اس کو بلی دیتا ہے اور بلی دینے کے بعد تصویر دکھاتا ہے کہ اس شخص پر میں آپ کو مسلط کر رہا ہوں. تو پھر وہ گندی شیطانی طاقت, استدراجی قوت اور وہاں پر پھیلے گئے جتنے بھی شیطانی ہمزاد ہیں وہ تمام تر اسی کے زیر اثر ہوتے ہیں. وہ ان تمام کو لے کر اس شخص پر منتقل ہو جاتی ہے جس شخص پر اس کو منتقل کیا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ اب ہم بات کریں گے کہ جس شخص پر مسان کی 360 مسانن عائد کی جائیں, مسلط کی جائیں, تو اس میں کیا سمٹم پیدا ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز, ہر وقت اس کو بدبو آتی رہے گی. کیا؟ جیسے کچی مچھلی کی بدبو ہوتی ہے, جیسے انڈا کے جلنے کی بدبو ہوتی ہے, یا جیسے کوئی کچا گوشت گل سڑ رہا ہو, تو اس پر
اس طرح کا یا تو کوئی خونی خبیث ہے یا پھر شیطانی ہمزاد ہے یا کوئی گندی ارواح ہے یا پھر وہ مسان کی رانی یا 360 مسانیاں ہیں. ٹھیک ہے. دوسری چیز اس کو اپنے جسم کے اوپر اپنے گھر کے اوپر خون کے چھینٹے ملیں گے. تیسری چیز وہ شخص تنہا ہو کر رہے گا, ہر وقت روتا رہے گا, مایوس رہے گا, تنہائی میں رہے گا, الگ رہے گا. ٹھیک ہو گیا. چوتھی چیز اس کے اندر چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا, وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ ہونے لگے گا, بے تحاشا روئے گا, ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو جائے گا. اس کو نیند نہیں آئے گی, طرح طرح کے خیالات پیدا ہوں گے اس کے اندر. تو اس کے علاوہ آخری چیز, اس کو خواب میں کالی چیزیں, کالے درندے, کالے سانپ, خونخوار جنگلی درندے, خونخوار جنگلی جانور اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, یہ اس کو نظر آئے گا ایسا. ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب یہ چیزیں اس کو فیل ہوں گی تو ان چیزوں کو جب وہ شخص محسوس کرے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گھر کے یا دوسرے کاموں میں مختلف چیزوں میں جو ہے نا اس کو تبدیلیاں یا پریشانیوں کا سامنا محسوس ہو, تو وہ سمجھے کہ میرے اوپر یہ چیزیں, شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر یہ چیزیں اثر کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کے علاج کی طرف. جس شخص کے اوپر مسان کی رانی چھوڑی جاتی ہے تو اس کا علاج کیا کیا جائے گا. اب جو اصل ہمارا ٹاپک ہے, وہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کا علاج کیسے کریں گے, اور علاج بھی ایسا جو قرآنی علاج ہو, جو قرآنی علاج ہو. اس کے لیے آپ سب سے پہلے اپنے مریض کو بٹھائیں, مریض اس سارے عمل میں آپ کے سامنے رہے. اور اکثر مسان کی رانی کم سن بچیوں اور عورتوں پر چھوڑی جاتی ہے, خصوصاً جن کے آپس میں معاملہ, اب تو اس کے عامل ہی نہیں ہے یہاں پر, لیکن پھر بھی ایز اے نالج, چونکہ مجھ سے ہند کے بہت سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں تو میں ان کے نالج کے لیے, اور ان کے آئے دن کامنٹس آئے ہوئے ہوتے ہیں, تو اس لیے میں یہ آج آپ کو ٹاپک پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ اب ہم آتے ہیں قرآنی علاج کی طرف. تو اس کا جو قرآنی علاج ہے وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے مریض کو اپنے سامنے بٹھائیں, مریض آپ کے سامنے بیٹھے, اور اس سارے عمل میں مریض کی موجودگی لازمی ضروری ہے. یہ جو میں عمل آپ کو بتا رہا ہوں یہ آپ کرائے کے بھاڑے کے بندے سے نہیں کروائیں گے جو کرائے لے کے عمل کر رہے ہوتے ہیں. عمال کا تعلق خلوص دل سے ہوتا ہے, اور جو پیسے لے کر عمال کرتے ہیں ان کا دور دور تک اثر سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے پانی رکھنا ہے, آب زمزم, بارش کا پانی یا جامع مسجد کا پانی, جہاں پر قرآن زیادہ پڑھا جاتا ہو, جہاں پر بار بار وضو کیا جاتا ہو, تو وہاں سے آپ پانی بھر لیں. اس پانی کو اپنے سامنے رکھ لیں, اور ایک عطر کی شیشی رکھ لیں, بڑی ساری عطر کی شیشی, کوئی سی بھی خوشبو جو مریض کو اچھی لگتی ہو, وہ کوئی تیز خوشبو بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی دھیمی مدھم خوشبو بھی ہو سکتی ہے, ماں سوائے انڈین کالے مشک کو چھوڑ کے, کالے عطر کو چھوڑ کے, مشک کو چھوڑ کے, باقی آپ کوئی بھی, مشک اور عود کو, ان دو عطر کو آپ یوز نہیں کر سکتے. اور اس کے ساتھ تیسری چیز, آپ نے سرسوں کا تیل رکھ لینا ہے, اور آپ نے 9 لیمو رکھ لینے ہیں پیلے رنگ کے. ٹھیک ہو گیا. اور چینی اور شکر اور چاول, ان کو آپس میں مکس کر کے یہ بھی رکھ لینا ہے. سامان مکمل ہو گیا. آپ نے 313 بار آیات الکرسی پڑھنی ہے, 313 بار. 1000 بار آپ نے آیات الکرسی کی آخری آیت کو پڑھنا ہے. کتنا؟ 1000 بار. اور 100 بار آپ نے بیت الخلاء کی دعا کو پڑھنا ہے, اور 100 بار آپ نے تیسرا کلمہ کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور 100 بار آپ نے سورہ ناس کو پڑھنا ہے. اول اور آخر آپ نے 54 بار درود پڑھنا ہے, کوئی سا بھی پڑھ لیں. اور یہ آپ اس پانی پر دم کریں, مریض پر دم کریں, تیل پر دم کریں, عطر پر دم کریں, اور ان لیموں کے اوپر دم کریں, اور اس جو صدقہ آپ نے رکھا ہے دال شکر کا اس کے اوپر بھی دم کریں. مریض ڈیلی 1 مٹھی یہ چونٹیوں کو ڈالے, دال چاول شکر مکس کی ہوئی ہے, ایک مٹھی روزانہ چونٹیوں کو ڈالے. سمجھ آ گئی میری بات؟ خوشبو روزانہ سونگھے بھی صحیح, قرآن کو بھی لگائے, جو اس کے لاشعور میں, جو آپ سوال کر رہے تھے, جو وسوسے اس کو آتے ہیں, وہ خوشبو سونگھے, تاکہ کیونکہ خوشبو کا تعلق ہماری نفسیات سے ہے, ہمارے تحت الشعور سے ہے, ہمارے اندر کی گندگی سے ہے. یہ ہماری نفسیات کو جا کر ٹھیک کرتی ہے, اور باقاعدہ طور پر خوشبو سے علاج ہو رہا ہے, اور خوشبو سے ہونے والے اس علاج کو ارما تھراپی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو پانی رہے گا, وہ پانی جب مریض کو پیاس لگے تو اس نے یہی پانی پینا ہے.
ڈیلی 9 لیموں میں سے ایک لیمو سر سے لے کر پاؤں تک اس نے وارنا ہے، وار کے اپنے تکیے کے نیچے رکھ دینا ہے، صبح اس کو کاٹ کے گندی جگہ پر پھینک دینا ہے۔ ایسا آپ نے یہ سارا عمل آپ نے 9 دن تک چلانا ہے۔ کتنے دن تک؟ 9 دن۔ پھر اسی طریقے سے آپ 9 دن کا عمل دوبارہ کریں گے، ٹھیک ہے؟ 9 دن کا عمل آپ دوبارہ کریں گے تو 9 اور 9 18 ہو جائیں گے، 18 19 20 اور 21۔ پھر آپ 3 دن کے لیے یہ عمل کریں گے، ٹھیک ہے؟ پہلا عمل 9 دن، دوسرا عمل 9 دن، پھر تیسرا عمل جو ہے وہ صرف 3 دن، تو 21 دن آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ تو اس کے بعد آپ صدقہ کر دیں اور نقش 15 کو بنائیں اس طریقے سے کہ جب آپ 1 لکھیں تو 1 بار سورہ اخلاص پڑھیں، جب آپ 2 لکھیں تو 2 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں، جب آپ 3 لکھیں تو 3 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں، جب آپ 4 لکھیں تو 4 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ اسی طریقے سے آپ سارے پر کر کے جب آپ 9 لکھیں تو 9 بار سورہ اخلاص کو پڑھیں۔ نقش کے اوپر دم کر لیں، اوپر 786 لکھ لیں، دونوں کونوں پہ درمیان میں 786 لکھیں، اور دائیں سائڈ پہ اور بائیں سائڈ پہ 786 کے دائیں اور بائیں آپ نے لکھنا ہے یا شافی ہو یا کافی۔ نیچے پھر 786 لکھیں، پھر 786 کی دائیں سائڈ پر یا حنان اور اس کی الٹی سائڈ پر یا منان۔ اب 2 سائڈیں ادھر اوپر والی سائڈیں رہ جائیں گی، ایک سائڈ پہ ہا میم عین سین کاف، دوسری سائڈ پہ کاف ہا یا عین صاد، ٹھیک ہے؟ یہ نقش بنا لیں اور اس نقش کو موم جامع کر کے بند کر کے مریض کے گلے میں پہنا دیں، آپ کا مریض عمر بھر کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا تحفظ یہ ہے کہ اس نقش کے اندر پانی نہیں جانا چاہیے۔ اگر آپ کا اسی نشست کے متعلق یا کسی اور نشست کے متعلق کوئی سوال ہو تو آپ کامنٹ سیکشن میں لکھیے اور پھر تھوڑا سا صبر کیجئے، انشاءاللہ میں آپ کو ضرور آپ کے سوالوں کا جواب، سلسلہ سوالات کے جواب میں ضرور دوں گا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔